अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 18। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की। मुतनासिब जिस्म, वही लंबे स्याह बाल जिनमें अब वो परांदा नहीं बांधती थी, वो दूधिया रंगत। वो बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर लेट गया। रोशनी ने सलाम फेर कर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने बिना बोले हाथ दुआ के लिए उठा दिए। आज मेरे लिए कुछ मांगो, रसा ने कहा। क्या? रोशनी की निगाहें उस पे थी जिस पे खिड़की से आती रोशनी मुकम्मल तौर पर पड़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरे लिए आज अपने आप को मांगो रोशनी, तुम्हारी कसम झुकने लगा हूँ। मेरे पास चंद माह थे खुशगवार जिनमें तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता था। वो लम्हे फिर से जीने को जी चाहता है। रोशनी ने हाथ उठाए। कितने लम्हे गुजर गए, रज़ा ने उससे निगाह नहीं हटाई थी। वो दुआ ख़त्म करके उठी, जाए नमाज तय की उसकी तरफ आई। रज़ा ने पाँव समेट कर उसे जगह दी, खुद भी बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है रोशनी का दिल किसी और के लिए धड़क सकता है? मुझे तुमसे शिकवा नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा फैसला गलत था, लेकिन हाँ, मेरा तरीका गलत था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे इस बात पर निदामत नहीं कि मैंने तुम्हें चुना। शुक्रिया मुझे इस रसवाई से बचाने के लिए। रोशनी ने इसके हाथ पे अपना हाथ रखा। रज़ा ने थाम कर लबों से लगाया। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। मैं जानती हूँ, वो बोली, लेकिन मुझे चैन नहीं। क्या इश्क किसी को बर्बाद करता है? ऐसे कि वो मिल जाए मगर कसक रह जाए। अपने कदमों पर शर्मिंदा हूँ, मिलन का सुख ना दे, दिल को जीत कर मसल कर रख दे, जैसे कोई तितलियों की मोहब्बत में उनको पकड़ ले और उनके सारे रंग निचोड़ ले। इश्क मुझे रास नहीं आया। रज़ा ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामा। तुम वो सब क्यों सोचती हो जिस पे तुम्हारा बस नहीं चलता? वो अब जो हो चुका बीत गया, अच्छा था। बुरा उन लम्हों से खुद को रुहाई दो रोशनी, वो लम्हे असियत के सिवा कुछ नहीं। रोशनी ने खुश्क आंखों से उसे देखा। तुम नादान थी, हो गई गलती। इंसान हैं हम, कितनी गलतियां हो जाती हैं। अगर मेरी जगह तुम होते, आज तक तुम्हें माफ़ी ना मिली होती। माँ बाप बारी बारी रुखसत हो गए होते और तुम उनका चेहरा भी ना देख पाते, तो तुम क्या करते? आज़ादी मिल जाती तुम्हें, तुम ना सोचते। ये सच है रसा, तुम भी मेरे जैसे हाल में होते, लुटे हुए, मुकम्मल तौर पे बर्बाद। वो रो नहीं रही थी। गुज़श्ता कई बरसों से वो रोई नहीं थी। शायद आखिरी बार अपने बाप के मरने की खबर सुन के वो रोई थी, मगर उसके बाद कभी रज़ा ने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। हाँ, मगर आंखें वीरान रहती, खुश्क रहती, उनकी नमी कहीं खो गई थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करता, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना रोशनी। शायद मेरा गुनाह तुमसे बड़ा है, मैं वजह हूँ इस सब की। रोशनी हौले से हंसी। मोहब्बत की थी मैंने, कैसे कदम पीछे हटा लेती। रज़ा ने उसकी खुश्क आंखों पे अपने लब रख दिए। रोशनी खामोशी से उसके सीने से लग गई। रज़ा ने आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन शाम को उसकी आंख खुली। टांगे सोफे से नीचे लटकी हुई थी। उसने करवट ली। गर्दन से अजीब सा दर्द निकला। उफ! उसने गर्दन पे हाथ रखा। घड़ी शाम के 5 बज आ रही थी। उससे कोफत हुई। वो कम से कम 14 घंटे सोया था। इतना सोने का वो कभी भी आदी नहीं रहा था। कमरे में रोशनी आ रही थी। अपने पर्दे गिराए नहीं थे। अंधेरे में सोने का आदी सूरज की किरणों में भी ना उठा। मुझे जॉब तलाश करनी होगी वरना, उसने खुद से कहा। मोबाइल ऑन किया। हमेशा की तरह वहाँ कोई मैसेज या कॉल नहीं थी। उसका सर्कल इतना महदूद था और जो था भी उनमें भी वो बेतकल्लुफ़ किसी से न था सिवाय माहा के। और माहा से आखिरी बात रात को हुई थी। उसने बिना सोचे उससे कॉल मिलाई। पहली बेल पे उठा ली गई। क्या मुंतज़िर थी मेरी? पहला सवाल तैमूर ने किया। मोबाइल हाथ में था, वरना मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, वो हशाश बशाश लहजे में बोली। कि आज का सूरज हम कहीं बाहर गरूब होता देख सकते हैं? वो कहकहा लगाकर हंसी। वाह, कमाल हो तुम भी। प्लीज़, उसने बेबसी से कहा। वो खुद को तन्हा अकेला महसूस कर रहा था। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स। वो दोनों मिलान के एक गैर मारूफ कैफ़े में बैठे थे। एक आम सा कैफ़े, मगर खूबसूरत। तैमूर ने उसे बगौर देखा। ब्लू जीन्स, वाइट टॉप में वही खुले घुंघरियाले बाल, ब्राउन आंखें और पूरे तमाद अंदाज। वो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ? उसने अजनबी से पूछा।
زندگی سے ایک ہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ تیمور کے انداز پہ وہ چیپ گئی، نظریں دوبارہ مینیو کارڈ پہ چما دی، پھر کچھ سلجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ دیر کیسی؟ تمہاری عمر تو اتنی نہیں۔ اس کی بات پہ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ ماہا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور اپنا آرڈر دیا۔ وہ کھویا ہوا تھا یا پھر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے لیے صرف کافی منگوائی۔ اس کی آنکھیں آج بھی لال تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، چہرے میں وہ تازگی نہیں تھی جو شروع کی چند ملاقاتوں میں اس نے دیکھی تھی۔ بھوک نہیں کیا؟ ماہا نے پوچھا۔ آج کل بھوک نہیں لگتی، عجیب سی حالت ہے، سوچ رہا ہوں کہیں دوبارہ جاب کے لیے اپلائی کروں۔ آف کورس، 2 ماہ ہو گئے ہیں، تمہیں اتنا وقت کیوں برباد کیا؟ آج ہی سے تلاش کرو۔ ماہا کا آرڈر آ گیا تھا، چکن برگر اور کافی۔ وہ برگر کھانے میں لگ گئی۔ تم کچھ پریشان لگتے ہو۔ شاید۔ ایک اور الجھا ہوا جواب ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال سے تمہیں شیئر کر لینا چاہیے۔ تم سے؟ ہاں، ماہا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ کافی کا ایک سپ لیا، اسے دیکھا۔ ڈرتا ہوں تم خفا ہو گئی تو۔ اب ماہا نے برگر رکھا اور اسے دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکا کے قدرے لگا کے بھر کر اسے دیکھا۔ تو تمہارے لیے صرف تو ہے شاید۔ میرے اندر سب بدل رہا ہے، میں تمہیں محسوس کرنے لگا ہوں۔ کیفے کے شور میں اس کی دھیمی آواز ماہا نے سن لی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، کسی انجانے جذبے نے جیسے چھوا ہو۔ تم الگ ہو یا مجھے لگتی ہو، تمہاری ساتھ میرے لیے کیسے سکون کا باعث ہے۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اتنی اچھی کہ اب شاید تمہارے بنا زندگی ادھوری لگے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ ماہا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، میں نہیں جانتا، مگر تم نے میرے دل کے ان حصوں میں اپنے نقش جما دیے جہاں آج تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ جو بھی تھا وہ بے حد خوبصورت لفظوں میں اپنے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ اٹھی، وہ اس کے پیچھے آیا، وہ کیفے سے نکل گئی۔ اس نے جلدی سے بل پے کیا، اس کے پیچھے بھاگا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری ماہا، پلیز۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی، اس کے بال شانوں پہ اڑ رہے تھے۔ ماہا، وہ رکی، پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں آؤ۔ سامنے سڑک کے کنارے لگے بینچ پہ وہ اسے لے گئی۔ وہ بیٹھی، وہ اس کے ساتھ ٹک گیا۔ میں نے آج تک کسی سے عہد نہیں کی، دوست بہت ہیں میرے پاکستان میں، کوئی بھی وہ نہیں جس کو اپنا آپ سونپ دوں۔ میں یقیناً آج کے دور کی ایک ماڈرن لڑکی ہوں، لیکن صرف ظاہری طور پر۔ میرے اندر وہی ایک ٹیپیکل لڑکی ہے جو خواب دیکھتی ہے مگر کسی پہ اعتبار کرنے سے ڈرتی ہے۔ میں محبت کے جنگل میں نہیں پھنسنا چاہتی، میں سیدھے شادی کروں گی۔ تیمور کو لگا اس کا سانس خشک ہو گیا ہو۔ تم نے جو کہا اس کے مطابق ہمیں نہیں ملنا چاہیے۔ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو سوچنے کا وقت چاہیے مجھے۔ تیمور نے اقرار میں سر ہلایا۔ مگر میرے ساتھ ہو کر سوچو، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، لیکن میں رابطہ ختم نہیں کر سکتا، پلیز۔ ماہا سے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آپ ہی کی شادی کب ہے؟ بس اگلے منتھ کی 20 کو۔ واو گریٹ، وہ مسکرایا۔ صرف ایک فنکشن ہوگا، نکاح کا، ولیمہ ساتھ ہی، باقی کچھ نہیں۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ دونوں خاموش تھے، بالکل چپ۔ کیب کہتا ہے مجھے آف وائٹ پہننا چاہیے۔ ویڈنگ پہ سونی ہاسپٹل سے آئی تھی، چینج کر کے اس کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ میرے خیال سے ریڈ اچھا لگے گا، یہاں ہر کوئی تو وائٹ پہنتا، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ ماہا نے سوپ کا چمچ اٹھاتے کہا۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، سونی اسے بتا رہی تھی۔ آج کل وہ بولنے لگی تھی، ہنسنے لگی تھی، بات سے بات نکالتی اور کتنی دیر بولتی جاتی۔ ماہا حیران تھی، کیا محبت کسی جادو سے کم ہے؟ کسی انسان کو مکمل بدل کر رکھ دے، یہ جادو نہیں؟ کوئی خاموش رہنے والا شخص اچانک بولنے لگے، کسی کی آنکھوں کی اداسی یکدم چمک میں بدل جائے، کسی کے چہرے پہ تازگی آ جائے، کسی کے بالوں پر شفق پھوٹنے لگے۔ یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ محبت جادو ہے۔ یہ ماہا کی پہلی رائے تھی محبت کے بارے میں۔ بولتی ہوئی کہیں بس پردہ چلی گئی تھی، اس کی سوچیں کسی اور چہرے پہ اٹک گئی تھی، جس کی آنکھیں سیاہ تھی، جو ایک وجیحہ مرد تھا، جس کے وجیحہ چہرے کی کشش کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ کیا محبت ہالوسینیشن ہے؟ اس کو دیکھنا جو سامنے نہ ہو، مگر پھر بھی آپ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ سکے، یوں لگے ہاتھ بڑھائیں گے تو چھو لیں گے۔ ماہا، زونی نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی؟ زونی نے پوچھا۔ ادھر ہوں، آپ کی بات سن رہی تھی۔ الگ تو نہیں رہا کہیں؟ وہ چودھری تو نہیں کام کر گیا؟ مسکرائی۔ ماہا نے آنکھیں نکالی۔
ویسے ہے اچھا، پہلی بار جب گھر لے آئی تم تب میں حیران ہوئی، عجیب لگا، میں نے سوچا آتے ساتھ تم نے یہاں کے رنگ ڈنگ اپنا لیے، مگر اچھا لڑکا ہے۔ سونی کی رائے پہ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا ہے مگر مستقل مزاج نہیں، کتنی جابس چھوڑ چکا، ابھی پھر ڈھونڈ رہا ہے، مل بھی جائے گی، کافی لکی ہے۔ ماہا اسے معلومات دے رہی تھی۔ شکریہ ماہا، کس لیے؟ میری سوچ کو نیا زاویہ دینے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے میں خوش ہوں، سارے رشتے ایک سے نہیں ہوتے، سب میاں بیوی ایک سے نہیں ہوتے۔ مجھے لگتا ہے کیف بابا جیسا نہیں ہوگا۔ سونی کھانا چھوڑ چکی تھی، پلیٹ سائڈ پر سرکا کے اسے دیکھے رہی تھی، جس نے سوپ کا صرف ایک چمچ لیا تھا۔ آپ بھی مما جیسی نہیں ہے نا؟ ماہا نے کہا تو اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میں ان لڑکیوں پر حیران ہوتی تھی جو اپنے شوہر میں اپنے والد کی خوبیاں تلاش کرتی تھی۔ مجھے سوچ کر بھی کوئی ایسی خوبی نہیں ملی جو اپنے ہونے والے شوہر میں دیکھوں، کیونکہ یہ بابا والی خوبی ہے نا، مجھے نہ یہ خوبی چاہیے۔ اب ان کو شادی پہ انوائٹ کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ نکاح کی تقریب بہت خوبصورتی سے جاری تھی۔ ریڈ لہنگے میں سونی بے حد حسین لگ رہی تھی، بلیک شیروانی میں کیف آج بہت مختلف لگ رہا تھا۔ زونی نے کبھی اس کو کسی اور لباس میں نہیں دیکھا تھا سوائے جینس یا پینٹ کوٹ کے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہال میں موجود چند ہی تھے۔ ماہا نے ایک نظر اپنے ماں باپ پر ڈالی جو الگ الگ ٹیبلز پہ بیٹھے دنیا جہاں سے بیگانہ، ماتھے پہ تیویاں چڑھائے۔ اسے لگا کچھ بھی نہیں بدلا، وہی بچپن ہے، وہی وہ دو لوگ۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ان کو جا کر تصویر بنانے کو کہا، ایک ساتھ سونی اور ماہا کے ساتھ فیملی فوٹو۔ اس کے والد سٹیج پہ چلے گئے تھے، مما کو کہنے میں کافی وقت لگا، مما چلے نا، سونی کے لیے یہ فنکشن یادگار بن جائے گا۔ بے شک آپ دونوں ایک ساتھ نہیں، مگر ہمارے تو ماں باپ ہیں نا، ہمیں آپ کی تصویر ایک ساتھ رکھنے کا حق تو ہے نا۔ انہوں نے منہ بنایا، میرے ہسبینڈ مائنڈ کر سکتے ہیں ماہا، تم بچی نہیں، یو کین انڈرسٹینڈ۔ ماہا کو ایک دھچکا لگا، وہ ان سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زمان سے اسٹیج سے نیچے اتر رہے تھے تصویر بنوا کر۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں پر قابو پایا۔ ماہا، تیمور اس کے پاس آ کر بولا۔ ماہا نے رخ موڑ لیا۔ ارے ماہا بیٹا، رخصتی کرواؤ نا، ہم چلے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ کیف کی امی اس کے پاس آئی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ بہت نارمل انداز میں رخصتی ہوئی تھی۔ زمان نے قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ ان کی ماں شائستہ اور سونی سے مل کر ماہا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نہ کوئی رویا، نہ کسی نے سونی کو کہا وہ اسے یاد کرے گا۔ وہاں کون تھا جو اسے یاد کرتا سوائے ماہا کے؟ ماہا کو اپنے پہلو میں کھڑی عورت سے کوفت ہوئی۔ سونی جا چکی تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور نکل گئی۔ حد ہوتی ہے ماہا، مجھے وہاں اکیلا چھوڑ آئی، پرائے دیس میں، ان کی زبان سمجھتی ہوں میں نا، یہاں کے راستے، باپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہو اتنے آرام سے۔ 2 گھنٹے بعد وہ آئی تھی، آتے 7 برق اٹھی۔ تیمور کچن سے نکلا، شائستہ نے اسے دیکھ کر مزید نویں چکائی۔ گھنٹے 10 منٹ کی واک پر تو تھا، مجھے پتا تھا وہ زچ ہوئی۔ ماہا بڑے آرام سے بیٹھی موبائل پہ لگی تھی۔ زمان نے تن سے ہنکارا بھرا، میں نے کہا تھا یہ شخص یہاں نہیں رہے گا، پھر کیوں ہے یہاں؟ وہ چیخی۔ ماہا نے موبائل بند کیا، ٹیبل پہ رکھا۔ کیوں؟ میری بیٹی کا گھر ہے، تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے تو جاؤ جا کے ہوٹل میں رہو، ویسے بھی تمہارے شوہر کے پاس حرام کا پیسہ بہت ہے۔ زمان کی بات پہ وہ اچھلی، تمہیں چلن کیوں کس بات کی ہے؟ تم کسی کو دے ہی کیا سکتے ہو سوائے جلی کٹی باتوں کے؟ بس تم بھی کماؤ، کس نے روکا ہے؟ میرے اندر ابھی ایمان باقی ہے، اتنا بے ایمان نہیں ہوا میں۔ تیمور ہوک بنا انہیں دیکھ رہا تھا، کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ ہاں جانتی ہو جتنے۔ بس، ماہا چلائی۔ ان دونوں کو چپ لگ گئی۔ میں بچی نہیں ہوں اب کہ آپ دونوں کے جھگڑوں پہ کبڑا بند کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا گھر ہے، میرا اور آپ ہی کا۔ آپ دونوں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، کم از کم مہمانوں کی طرح ہی بیہیو کر لیں۔ زمان نے پہلو بدلا، آج تک آپ لوگ ہماری خوشیوں کے ہر لمحے کو پیروں میں رونتے آئے ہیں، آج بھی۔ سوچ تو لیتے، آج آپ کی بیٹی کی شادی تھی، وہ رخصت ہوئی، ایک آنسو بھی بہا آپ دونوں کی آنکھوں سے۔ غم و غصے میں اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ یہ روپ پہلی بار تیمور نے دیکھا تھا، پہلی بار اس کے آنسو کی وجہ سمجھا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔